अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकिया बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवर प्राइड। जैसा कि आप जानते हैं कि आवर प्राइड का जो सिलसिला है वो कैसा है और इस तरह से हम यूथ को मोटिवेट करते हैं, उनको इस बात पे कन्विंस करते हैं कि एक्टिव रहें, कुछ काम कर जाएं, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। उसमें से कासिम अली शाह कहते हैं कि आप सब कुछ करो तभी कुछ ना कुछ कर पाओगे। तो यही ज़िंदगी है और इसी ज़िंदगी में हमने बहुत से काम करने होते हैं, तभी एक चीज़ में हम जाके एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यूथ से ही हैं और हमें खुशी होती है कि जब ऐसे ही हमारे लोग सामने आते हैं जो यूथ जो मोटिवेशनल भी होते हैं, दूसरों के लिए इंस्पायरेशन भी होते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम तनवीर, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, प्लेयर भी हैं और वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम करती हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम मरियम तनवीर एंड वेलकम टू परफेक्ट स्टूडियो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जी। अच्छा मरियम तनवीर, आप हमें ये बताएं कि पहले आपने फ़ुटबॉल को ज्वाइन किया एज अ प्लेयर या पहले आपने जर्नलिज्म को ज्वाइन किया? तो आप अपनी स्ट्रगल हमें बताएं। मैंने पहले एज अ जर्नलिस्ट जो है, मैंने जर्नलिज़म पढ़ा है, तो मैंने पहला जर्नलिज़म को ज्वाइन किया। उसके बाद फ़ुटबॉल जो है मेरी हॉबी थी और मेरी हर वक्त मैं अपनी हॉबीज़ चेंज करती रहती हूँ। मेरा मानना है कि चेंज करने चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी आपको ऐसे फील होता है कि आप कहीं के नहीं रहे हो, बस आपको ऑफिस से घर, ऑफिस से घर। तो इसकी बेसिस पे जब मुझे थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता था तो मैं कभी हाइकिंग कर लिया करती थी। फिर हाइकिंग के साथ साथ मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो फुटबॉल्स वगैरह खेलते थे या क्रिकेट खेलती हैं, अभी भी हैं, तो उनको देख के मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि यार मैं भी खेलना चाहूँगी, मैं भी उनके पास जाना चाहूँगी। तो फिर मैं उनके पास स्टेडियम जाया करती थी, फिर उन्होंने मुझे अपनी टीम में ले लिया। फिर इस तरह से मैं बलूचिस्तान वुमेन फ़ुटबॉल टीम के साथ मैंने अपना कोलैबोरेशन जो ज्वाइन किया। फिर मैं उनके साथ इंगेज हो गई। उनके साथ मैं फिर यहीं कोयटा लेवल के जो मैचेस होते थे, कम्युनिटी लेवल के जो मैचेस होते हैं, जैसे हमारा होता था हज़ारा कम्युनिटी के साथ या फिर कोई और इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनके साथ फिर मैं प्ले करती थी। हमारी जो बाकी टीम है वो भी होती थी। तो स्ट्रगल मेरी अगर आप जर्नलिज़म के हवाले से देखें तो वो आज तक जारी है, क्योंकि मैंने 2015 से जब मैंने एडमिशन लिया इस फील्ड में, एडमिशन लिया मैंने BS जर्नलिज़म से अपना स्टार्ट किया। पहले मुझे शौक़ नहीं था इस फील्ड का, लेकिन जब घर पे ये है ना कि बाबा या कोई न्यूज़ सुनता था रात 9 बजे, हर घर में होता है कि 9 बजे बस खबरें लगनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इतना बोर होती, मैं क्या चीज़ है ना, मतलब हम लोग बैठ के एक चीज़ सुन रहे हैं, बोरियत है उसमें, कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं देखती थी कुछ मेरे चैनल्स हैं उन पे एंकर्स आती थी, वो मेरी फेवरेट बन गई, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका कॉन्फिडेंस। तो मैंने कहा यार ये भी एक अच्छी फील्ड है ना। और आप देखें कि हमारे जो बलूचिस्तान है वहाँ पे एक तो ट्राइबल सिस्टम बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा फिर हमारे पास इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है एजुकेशन के लिए या कोई स्किल्स डेवलपिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, अगर आप लड़का हैं तो आपने डॉक्टर बनना है, अगर आप लड़की हैं तो आपने टीचर ही बनना है। और उसके अलावा आपको कोई वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि आप किसी और फील्ड को एक्सप्लोर करें, इंटरटेनमेंट में जाएं या मीडिया में जाएं। तो ये चीज़ें हमारे घर में भी थी, सेम घरों में, सबके घरों में यही होता है। तो मेरे घर पे भी यही था कि मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक के बाद आपने बस प्री मेडिकल करना है। तो वो भी मेरा उस टाइम तक एम था कि हाँ चलो मेडिकल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि आप जिस बच्चे से पूछो तो वो यही बताते हैं कि हाँ मैंने डॉक्टर बनना है। तो मेरा भी यही था। मैंने जब मैं प्री मेडिकल अपना कंप्लीट किया तो उस बीच में मेरा ये शौक़ डेवलप हो गया जर्नलिज़म का। जर्नलिज़म का मुझे कोई इतना ख़ास पता नहीं था, लेकिन वो जो एक स्क्रीन पे एक ख़ातून जो ख़बरें पढ़ रही होती थी वो मुझे अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने कहा यार अगर मुझे लगता था ये बहुत ईजी है, मैंने कहा ये हमें भी करना चाहिए ना। फिर मैंने अपने घर पे बात की कि मुझे जर्नलिज़म ज्वाइन करना है, लेकिन कंडीशन ये थी कि नहीं पहले आप मैट्रिक का मेडिकल का अटैम्प्ट दें ना। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं अटैम्प्ट देती हूँ, अगर मैं उसमें क्लियर करती हूँ तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर आप लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि मेरा बेसिकली इंटरेस्ट सबसे पहले था कि फ़ाइन आर्ट्स में ना, लेकिन मेरे
گھر پہ اور جو ہماری سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے فائن آرٹس کو, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہے, یہ ہے, وہ فضول کام ہے, ہاں یہ فضول کام ہے, اور ان کا یہ تھا کہ اس میں کوئی کریئر نہیں ہوتا. اور جہاں تک اگر وہاں ان کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو شاید ابھی بھی ان کے لیے کوئی کریئر نہیں ہے فائن آرٹس میں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی فیلڈ ہے. اور بس یہی تھا کہ میرے بابا کہتے تھے نہیں فائن آرٹس میں کیا تم سارا دن رنگ بھرتی رہو گی اور کوئی جاب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پر نا. تو میں کہتی تھی نہیں چلیں ٹھیک ہے. پھر اس کے کرتے کرتے میڈیکل میں آ گئی, میڈیکل کا میں نے پریپریشن کی. جب میں اکیڈمیز وغیرہ جاتی تھی وہاں پہ میں لوگوں کو دیکھتی تھی, لڑکے لڑکیوں کو دیکھتی تھی, وہ اتنے سال سے ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے, ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتا تھا, ریپیٹ نا, وہ ایک طرح سے ذہنی اسٹریس میں آئے ہوئے ہوتے تھے کہ بس کلیئر کرنا ہی ہے. لیکن 3 سے 5 سال لگاتے ہیں, 3 سے 5 سال بالکل لگاتے ہیں, اور آپ کو بس وہ ہوتا ہے کہ بس کلیئر کرنا ہے کسی طرح سے. تو میں بہت تنگ ہوتی تھی کہ یار یہ کیا چیز ہے نا, آپ دوسری چیزیں کیوں ایکسپلور نہیں کرتے. پھر مجھے سمجھ آیا کہ نہیں یہ ان کا بھی قصور نہیں ہے, شاید وہ کرنا چاہتے ہوں, لیکن وہ ہمارا سوسائٹی کا ایک پریشر ایسا ہے, ہمارے بلوچستان کا ایک کلچر ایسا بنا ہوا ہے کہ نہیں آپ اگر یہ 2 چیزوں میں جاؤ گے, ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں جاؤ گے یا میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں جاؤ گے, تو ہی لوگ آپ کو ایک رسپیکٹ والی نظر سے دیکھیں گے اور آپ کا کوئی اسٹیٹس ہوگا, آپ کا کوئی نام ہوگا. تو ان چیزوں سے میں بڑا تنگ ہوتی تھی. پھر میں نے میڈیکل کا اٹیمپٹ دیا, دل میں میری یہی دعا تھی کہ کلیئر نہ ہو, کیونکہ مجھے 5 سال مزید MBBS نہیں کرنا تھا. تو شکر ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہوا میرا, شاید میری اپنی بھی کوشش تھی کہ کلیئر نہ ہو, تو وہ نہیں ہوا. بس پھر اس کے بعد جو ہے میں نے 2015 میں جرنلزم میں ایڈمیشن لیا. وہ مجھے بڑا اس میں مزہ آتا تھا. میں جب جاتی تھی تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے, پھر میں اپنے جو کالج کی لڑکیاں تھیں, اسکول کی لڑکیاں تھیں, ان کو کہتی تھی کہ آ جاؤ. ان کے گھر جا کے میں مناتی تھی ان کے پیرنٹس کو کہ ان کو اس فیلڈ میں آنا ہے. ان کا بھی یہی تھا کہ نہیں یہ اس فیلڈ میں میڈیا میں آئیں گے. ان کا یہ تھا کہ میڈیا میں آنا مطلب پتہ نہیں کیا چیز ہے نا. بالکل یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, جیسے آپ نے قبائل کا لفظ یوز کیا, تو بلوچستان بھی ایک قبائلی صوبہ ہے, تو آپ کس طرح آپ کے پیرنٹس نے آپ کو فیور دیا, کس طرح باقی خاندان نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا میں نے جرنلزم میں جانا ہے؟ نہیں بہت کچھ سننے کو ملا. بس میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا کہ جب انہوں نے نا سنا کہ میڈیا فیلڈ ہے نا, تو ان کا یہ تھا کہ بس جیسے ہی میں ایڈمیشن لوں گی میں کیمرے کے سامنے چلی جاؤں گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, آپ کو ٹائم گزارنا ہوتا ہے. اگر آپ BS کر رہے ہو تو آپ کو 4 سال گزارنے, ماسٹرز کر رہے ہو تو 2 سال گزارنے. تو ان کو تھوڑا بہت سمجھانے میں ٹائم لگا, لیکن یہ ہے کہ جو پیرنٹس تھے انہوں نے تھوڑا بہت سمجھا, لیکن جو باقی فیملی تھی, جو ہوتے ہیں ہمارے بڑے ہوتے ہیں, ان کو یہ تھا کہ نہیں یہ پتہ نہیں کون سی فیلڈ ہے, یہ پتہ نہیں کیا بنے گی, اور یہ ہے وہ ہے. لیکن کرتے کراتے جب میں نے اپنا پڑھائی سٹارٹ کی, 1 سال 1.5 سال گزر گیا, اس کے بعد میں نے اپنا ساتھ ساتھ جو ہے پروفیشنل لائف کی طرف بھی دھیان دیا. میں نے اس پہ بھی کام سٹارٹ کیا. پھر آہستہ آہستہ ٹی وی میں ان ہوئی, پھر آہستہ آہستہ پرنٹ میڈیا میں ان ہوئی. جب میرا ایک نام آنے لگا چینل پہ, ایک اخبار میں, تو وہ فیملی والے جب ریکگنائز کرتے تھے نا, اور کوئی ان کو بتاتا تھا کہ یہ آپ کی بھتیجی ہے یا آپ کی بھانجی ہے یا آپ کی بیٹی ہے, تو ان کو تھوڑا فخر فیل ہوتا تھا کہ ہاں بھائی یہ تو ہمارے گھر سے ہے نا. پھر اس طریقے سے کیسے ان کا جو ہے وہ جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا کہ نہیں اور بھی فیلڈز ہوتی ہیں. پھر انہوں نے سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد میری اتنے سارے کزنس نے اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا, تو مطلب یہ ہے کہ جو ایک بیریئر تھا اس کو میں نے بریک کیا. اس کے بعد سارے لوگ آ رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں SBK میں مجھے پتہ چلا ہے کہ اب تو میں وہاں خیر نہیں جاتی, میری ڈگری وغیرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو مجھے یہ سننے میں آیا ہے کہ جب ہم لوگ تھے, ہم لوگ مشکل سے کوئی 10 یا 20 اسٹوڈنٹ ہوں گے اس ٹائم پہ, اور اب جو ہے 800 سے 400 700 اتنے اسٹوڈنٹ صرف میڈیا ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. تو میرا یہ ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے, آپ کو اس کو پھر جوائن بھی کرنا چاہیے. لیکن بلوچستان میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس فیلڈ کو لے کے لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ مسئلے بہت ہیں. اب کیا سمجھتی ہیں کہ وجوہات کیا ہیں, کیا ایسی ریزنز ہیں؟ جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ٹائم میں مشکل سے 15 سے 20 لوگ ہوتے تھے, لیکن ابھی سینکڑوں میں ہیں, تو یہ ہزاروں میں بھی ہوں گی بعد میں ان فیوچر, لیکن وہ سامنے نہیں آتی. کیا وجہ ہے؟ سامنے فیلڈ میں نہیں آتی. اس وجوہات اس کے یہی ہیں کہ یہاں پہ ایک تو نا آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ آرگنائزیشنز نہیں ہیں میڈیا کے. تو ہمارے ٹائم میں جتنے بھی تھے, ہم بھی تب بھی یہی سنتے تھے کہ یہاں پہ جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں, جتنے بھی آفیسز ہیں, وہ یہاں سے بند ہو رہے ہیں, کیونکہ ظاہر آفیشیلز ایشوز ہوتے ہیں, سیلری کا مسئلہ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو کچھ اس طرح سے ایشوز تھے جس کی وجہ سے بند ہو رہے تھے. ابھی بھی ہیں 1-2 چینلز کے آفیسز ہیں, لیکن ہیڈ آفس وغیرہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بھی اپنی غلطی ہے. ہماری جو یوتھ ہے ان کو بس یہ ہے کہ ہر چیز تیار ہو تو ہم کریں گے.
وہ محنت نہیں کرنا چاہتے, وہ اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہو یا آپ کہیں پہ بیٹھے ہو اور آپ کے سامنے ہر چیز آ رہی ہو. آپ کو نکلنا پڑتا ہے, آپ کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے. اگر آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہو, کسی بڑے ادارے کے ساتھ ہو, تو آپ کو اس میں تھوڑی بہت چیزیں پلس پوائنٹ میں ملتی ہیں. لیکن اگر آپ فری لانس کرتے ہو, فری لانسر کام کرتے ہو, یا آپ کا اپنا کوئی چینل ہے, یوٹیوب کے آج کل بہت ٹرینڈ ہے, اگر اس طرح کا آپ کا کوئی چینل ہے, اس کے لیے آپ کام کرتے ہو, تو اس کے لیے آپ کو دن رات اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو گھر میں بیٹھے کوئی آ جائے گا, آپ اس سے بات کر لو گے, آپ اس کا انٹرویو کر لو گے, یا آپ اس سے کوئی بھی کام آپ اس سے گھر میں بیٹھ کے کر لو گے. ایسا نہیں ہوتا. اب میں خود بھی پہلے ایک مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ آرگنائزیشن کے ساتھ انگیج تھی, تو تھوڑا بہت مجھے لگتا تھا وہ مشکل ہے. لیکن ابھی جب میں فری لانس کر رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں, وہ ایزی تھا. اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو بنی بنائی مل جاتی تھی, آپ کو صرف اس پہ تھوڑا بہت کام کرنا پڑتا تھا. لیکن ایز اے فری لانسر ابھی آپ دیکھیں کہ مجھے ہر جگہ خود جانا پڑتا ہے, مجھے ٹریول خود کرنا پڑتا ہے, مجھے لوگوں سے ٹائم مینیج خود کرنا پڑتا ہے, جس میں ادارے کا کوئی کام نہیں ہوتا. وہ صرف آپ کو ٹاسک بتاتے ہیں کہ آج آپ نے یہ کرنا ہے یا کل آپ نے یہ کرنا ہے, اس پہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. میرا پورا دن بھی لگ جاتا ہے, مجھے رات بھی ہو جاتی ہے. مجھے رات کو بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز بنا کے بھیجتے ہو آفس, اور اس میں کوئی ان کو کمی پیشی لگتی ہے, تو وہ آپ کو رات کو بولتے ہیں, آپ کو منع نہیں کرنا ہوتا, آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو دیکھ کے شاید ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ نہیں آتی ہیں. اور کچھ یہ ہیں کہ گھر والوں کے ایشوز ہیں, جو ہمارے کوئٹہ کا بلوچستان کا ایک کنسیپٹ ہے وہ چینج ہو جائے, اللہ کرے. لیکن اب آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. میں نے دیکھا ہے بہت ساری لڑکیاں ہیں جو مختلف چیزوں میں آ رہی ہیں. ابھی فیشن ڈیزائننگ میں آ رہی ہیں, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. فیشن ڈیزائننگ کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا. فائن آرٹس میں آ رہی ہیں, اور اب میڈیا میں بہت ساری لڑکیاں جوائن کر رہی ہیں میرے ساتھ. اتنی ساری لڑکیاں ہیں جن کو میں تھوڑا بہت گائیڈ بھی کرتی ہوں. وہ مجھ سے ان کا کوئی اسائنمنٹ ہو جو یونیورسٹی بیسس پہ ہیں, وہ مجھ سے ہیلپ لیتی ہیں, تو میں ان کو مدد کرتی ہوں. میں ان کو انکریج بھی ساتھ کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ ہو کہ صرف ڈگری لے کے گھر میں بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, آپ نے ڈگری لی ہے, آپ اس پہ انویسٹ کر رہے ہو, آپ 4 سال 2 سال ایک ڈگری پہ انویسٹ کر رہے ہو, تو اس کا پھر کچھ ان پٹ بھی تو لو, اس سے کچھ آؤٹ پٹ. اچھا مریم, ہم پری میڈیکل کرتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس, لیکن آگے جا کر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا فیلڈ چوز کریں, کہاں جائیں. تو کیریئر کاؤنسلنگ یوتھ کی کیسے کی جائے؟ دیکھیں, کیریئر کاؤنسلنگ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو صوبہ ہے یا ہمارا شہر ہے یہاں پہ نہیں ہوتی. میں چاہتی ہوں کہ ہو. ہمارے انسٹیٹیوٹس میں اس طرح کا جب ہم ایڈمیشن لینے جاتے ہیں نا, تب آپ کو ایسا موقع ملنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے, آپ کو کاؤنسل کرے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یا بہت سارے بچے اس طرح سے ہیں جن کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن ان کے گھر والے نہیں سمجھتے, اور وہ پھر اس ذہنی اسٹریس میں ہوتے ہیں کہ ہم بات کریں, کس طرح سے بات کریں, ہمارے گھر میں کوئی سنے گا نہیں سنے گا. اور کچھ لوگ بات کر بھی لیتے ہیں تو ان کی سنی نہیں جاتی ہے, تو وہ ایک عجیب سا ان میں نا چڑچڑا سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. وہ ان کی نیچر اس طرح سے عجیب سی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کریئر کاؤنسلنگ بچوں کی بھی ہونی چاہیے, ایڈمیشن سے پہلے ہونی چاہیے, ایڈمیشن کے دوران ہونی چاہیے. اور جب وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں, آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ڈپارٹمنٹ یا اپنی کلاس سوئچ کر سکو. 1 ہفتے کا 1 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اس دوران ٹیچرس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سے جانیں کہ وہ اس چیز فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہیں بھی یا نہیں ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ آپ وہ ان چیزوں کو دیکھیں, ان چیزوں کو سمجھیں کہ آج کل جو ہے دن بدن چیزیں چینج ہو رہی ہیں. آپ رات کو دیکھتے ہو کچھ ہے, صبح دیکھتے ہو کچھ ہے. تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ابھی تک تھوڑا اس ماحول میں اسٹک ہیں. وہ ان کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ بچے تھے یا وہ یوتھ میں تھے, یوتھ ایج میں تھے, تو وہ ایسے تھے کہ ان کے پاس اتنی اپورچونیٹیز نہیں تھی جتنی ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی انٹرنیٹ کی ہے, ان کے پاس نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ جو چیزیں انہوں نے دیکھی وہ ابھی تک اسی چیز کو فالو کرتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے وہی چیز ہے. لیکن چیزیں بدل رہی ہے, دن بدن بدل رہی ہے. تو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اور جتنا اگر میرے سے ہو سکتا ہے تو میں خود اپنے جو کزنز ہیں, جو فرینڈز ہیں, ان کے اگر کوئی بہن بھائی ہیں تو وہ کوئی سجیشن مانگتے ہیں تو میں ان کو دے دیتی ہوں. میں ان کو صاف کہتی ہوں بھائی جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس کو پرسیو کرو, کیونکہ اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا آپ پہ وہ بوجھ بن جائے گا. اور ہمارا معاشرہ پہلے ہی ایسے ہے کہ نا ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں, اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. پہلے جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی تو ہمارے کالجز میں گیمز ہوتے تھے, یونیورسٹی لیول پہ گیمز ہوتے تھے. اب میں دیکھتی ہوں اب نہیں ہے اس طرح. ہمارے بچے جاتے ہیں گھر سے, کوئی گیمز نہیں ہوتے, کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا,
کوئی ایکٹیویٹیز ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا نا. ہمارے ٹائم میں تو کتنی ساری چیزیں ہوتی تھی, تھوڑا بہت انسان کو ریلیکسیشن ملتا تھا. اب ہمارے پاس اب آج کل آپ دیکھیں کچھ نہیں ہے. ویسے ہمارے شہر میں کچھ نہیں ہے, نہ کوئی پارکس ہیں, نہ کوئی فیملی گیدرنگ کے لیے کوئی اسپیسیز ہیں جہاں پہ کوئی چیزیں ہوں کہ بندہ جائے تھوڑا ریلیکس کرے. کچھ بھی نہیں ہے نا, نہ اچھی لائبریریز ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں خود سے ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہابیز اپنی بنائیں یا کیا کس طرح سے اپنے آپ. بالکل. اچھا مریم, آپ ایک خاص کمیونٹی کے ساتھ کام کرتی ہیں جن کا نام ہے پیس بلڈرز. تو آپ ہمیں بتائیں, ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا کرتی ہے وہیں اسپیشل گروپ, یا ان کا موٹیو کیا ہے. تو آپ ابھی ریسنٹلی جو کرنٹ سچویشن ہے آپ کیا کرتی ہیں ان کے ساتھ؟ جی, پیس بلڈر جو ہے عورت فاؤنڈیشن کا ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. وہ زیادہ تر خواتین کے ہی بیسس پہ ہوگا. ویسے تو انہوں نے عورت فاؤنڈیشن نے کافی سالوں سے جو ہے پاکستان میں کام کر رہا ہے, عورت کے حوالے سے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, عورت فاؤنڈیشن نام اس کا عورت فاؤنڈیشن ہے. تو آپ دیکھیں اس میں وہ خاصا کام کرتے آئے ہیں خواتین کے ایشوز پہ. لیکن ساتھ ساتھ خواتین کو ان کا یہ نہیں کہ انہوں نے صرف خواتین کو ہی کور کرنا ہے, وہ بچوں کو بھی دیکھتے ہیں. چائلڈ ابیوز ہو یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں اس کو بھی دیکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ اور دوسرے مسائل بھی ہوں ان کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن پیس بلڈر ابھی جو ہے ان کا ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں ہمارا اور اس فاؤنڈیشن کا ایم یہ ہے کہ جو یہاں کی جو خواتین ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, ان کو ہم پاکستان کے جو ہمارے حکمران ہیں یا جو ہماری جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان تک لے جا سکیں کہ بلوچستان میں کیا مسائل خواتین فیس کرتی ہیں, کیا مسائل لڑکیاں فیس کرتی ہیں, چاہے وہ اسپورٹس لیول پہ ہوں یا پھر وہ ہیلتھ کے ایشوز پہ ہوں. ہیلتھ کے ایشوز آپ دیکھیں کوئٹہ شہر میں تو 1-2 ہاسپٹلز ہیں, چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دور دراز بلوچستان کے علاقوں کو دیکھیں تو وہاں پہ کتنے سارے مسائل ہیں. وہاں پہ ایجوکیشن کے مسائل ہیں, وہاں پہ خواتین کے لیے ہیلتھ کے مسائل ہیں, وہاں پہ عام زندگی کے جو مسائل ہیں, پانی, آپ پانی کو لے لیں, پانی تو ایک بنیادی زندگی کی ضرورت ہے, پانی کے بنا آپ ایک دن نہیں گزار سکے. دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پہ ان چیزوں کے مسائل ہیں. تو پیس بلڈنگ کا مین موٹو یہی ہے کہ جو ہماری گراس روٹ لیول پہ جو خواتین ایشوز فیس کرتی ہیں ان کو ہم آگے لے کر جائیں, پاکستان میں کے جو حکمران ہیں ان تک پہنچائیں, تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں آئیں, یہاں کی جو ایشوز ہیں ان کو سالو کریں. پروسیس کیا ہے اس کا, کیسے وہ سالو کریں؟ مطلب کہ ایک گاؤں میں یا ایک دیہات میں عورت بیٹھی ہے, ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں, تو اس کا مسئلہ کون سنے گا؟ وہ مطلب کہاں تک آئے گی, کیسے آئے گی, کیا ان کی سطح, کس سطح پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ پروسیس کیا ہے, میتھڈالوجی کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ہم نے ابھی ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ہمارے ساتھ بہت ساری خواتین انگیج ہوئی ہیں, علاقہ وائز بھی ہوئی ہیں. جیسے ہم پشین, خزدار, قلات, مستونگ, اس طرح کی علاقہ وائز سے بھی ہم لوگوں نے ایک جیسے چیئر پرسن ہوتا ہے نا, اس طرح سے ایک خواتین ہم نے اپنے ساتھ رکھی ہے. اس میں ہمارے ساتھ گورنمنٹ آفیشلز بھی ہیں, ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور میڈیا سے کچھ خواتین ہیں, لاء سے ہیں کچھ جو ایڈوکیٹ وغیرہ ہیں. تو اس طرح کے ہم خواتین کے ساتھ کمیٹی بنائیں گے, اور پھر گراس روٹ لیول پہ جا کے ہم فردر کیمپینز کریں گے, میٹنگز کریں گے. اگر میں آپ کو اسپورٹس کی مثال دوں تو ہم یہاں کے جو جتنے بھی اسپورٹس کی کمیونٹی ہے, جو لڑکیاں ہیں, چاہے وہ جس بھی اس سے ادارے سے تعلق رکھتی ہیں اسپورٹس کے, تو ان کو ہم بلائیں گے, ان سے ہم مسئلے پوچھیں گے, ان کے ہم اپنے جو وہ سجیشن کیا چاہتی ہیں, وہ کس طرح سے اپنے مسئلوں کو حل کروانا چاہتی ہیں, ان کے کیا مسائل ہیں, ان کو ہم نوٹ ڈاؤن کریں گے. پھر اس کے بعد ہم ایک پالیسی بنائیں گے جو ہماری دوسری طریقے کی پالیسیز ہوتی ہیں. پھر یہ ہم پالیسیز اپنی جو ہے آگے پیش کریں گے, تو پھر اس کے اوپر جس طرح سے کام ہوگا پھر وہ ہم یہاں پہ کریں گے. صحیح. اچھا مریم, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بلوچستان میں اسپیشلی ایسے صوبے میں جہاں قبائلی سوچ ہے ابھی تک بھی ہے, تو آپ کیسے سجیسٹ کریں گی گرلز کو, فیمیلز کو, کہ وہ ویمن امپاور میں آگے آئیں, مطلب اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ شو کریں, چاہے وہ گیم ہو چاہے کوئی اور شعبہ ہو, وہ ایکٹیو رہیں؟ کیا کہیں گی؟ بالکل آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ہم ہمیشہ جو ہے یہاں کے خواتین کو بولتے ہیں کہ نہیں, خواتین کے ساتھ مسائل ہے. میں نے جتنا آبزرو کیا اتنے سالوں میں, وہ یہ ہے کہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے کہ نہیں وہ تو لڑکا ہے, وہ تو کچھ بھی کر لے گا, لیکن نہیں ہے, ہر جگہ سنیریو ڈفرینٹ ہوتا ہے. کہیں پہ آپ کو خواتین کے طرف سے مسائل ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ کو لڑکوں کی طرف سے مسائل ہوتے ہیں. تو میں لڑکیوں سے یا جو ہماری خواتین ہیں ان سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنا جو ہے ہمت نہیں ہاریں. آپ کو ہر چیز تیار نہیں ملے گی, ظاہر ہے آپ کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں نے پہلے بھی بات کی, ہر چیز میں اسٹرگل ہے, چاہے آپ پڑھ رہی ہیں,
چاہے آپ کوئی جاب کر رہی ہیں، چاہے آپ سپورٹس میں ہیں، تو آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اور آپ کریں، لیکن اس کے یہ ہے کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے اسٹرگل کریں گے، اس کے بعد آپ کو اس کا پھل تو ضرور ملے گا نا۔ بالکل میرا بھی یہی تھا، میں نے اتنے سال کس طریقے سے پڑھا وہ میں جانتی ہوں، پھر میں نے کس طرح سے جاب کرنے کے لیے جو فیلڈ میں مجھے مشکلات تھی وہ میں سمجھتی ہوں کہ کس طرح سے تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں کم ہو گئی، کیونکہ شروع میں یہ تھا کہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا، مجھے خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کون سا کام کس طرح سے ہوتا ہے، یہ تھا، لیکن جب میں نے سیکھا وہ میرے لیے آسان ہوتا گیا۔ تو باقی لڑکیوں کو بھی یہ ہے کہ ہمت نہیں ہاریں، موٹیویٹ رہیں، مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ یار یہاں پہ نہیں ہو رہا تو بس میں بیٹھ جاؤں یا مجھ سے نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے، آپ ہر کچھ کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو اپنی ہمت اپنے اندر رکھنی چاہیے اور محنت کریں، بس محنت کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ بہت شکریہ مریم تنویر، آپ ہمارے پروگرام میں آئی، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور آپ ہمیں فیڈ بیک دیں، کامنٹ کریں کہ آپ اگلے پروگرام میں کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کیسی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اگر یوتھ سے ہیں تو موٹیویشنل اسپیکر یا انسپائریشن، ایز اے انسپائریشن آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ یوتھ سے یہی ہماری اپیل ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ ایکٹیو رہیں، کام کریں اپنے والدین کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، کیونکہ خوبصورت معاشرہ تبھی بن سکتا ہے جس معاشرے میں یوتھ اپنا رول ادا کرے۔ اسی میسج کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پرفیکٹ ٹی وی کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایسے ہی کسی یوتھ سے، کسی انسپائریشن سے آپ کو ملواتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔